बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और एक्सप्लेनर वीडियोस आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। व्यूअर्स, इमरान खान से सलमान अकरम राजा ने ये सवाल किया कि खान साहब, आप पिछले 2 बरस से जेल में हैं, जुल्म सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर आप क्यों नहीं चले जाते? ऐसा क्या है कि आपने पिछले 2 बरसों से निज़ाम के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं? आप चाहें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, आप क्यों ये जंग लड़ रहे हैं? तो खान साहब ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि सलमान, जाओ, जाकर पाकिस्तान की आवाम को बता दो कि ये दुख मेरा अकेले का दुख नहीं है, बल्कि ये दुख पाकिस्तान का दुख है। और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम दो कि इस दुख में बराबर के शरीक हो जाएं। हम जमहूरियत की बका के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और जिन लोगों ने मुझे झुकाने की कोशिश की, ये मेरा मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को कैसे छोड़कर सिर्फ अपने लिए डील कर सकता हूं? व्यूअर्स, पिछले 2 बरसों में अदालती महाज से लेकर इमरान खान के घर को तोड़ने तक और आपकी ज़ात के ऊपर जिस तरह हमले किए गए, ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान पीछे नहीं हटा। अगर इन हालात के अंदर इमरान खान जो दुख पाकिस्तान का है, इस दुख के लिए लड़ रहा है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम का भी ये सवाल है उन तमाम पार्टी के कायदीन से जो पिछले 2 बरसों से इमरान खान के इन दुखों के ऊपर सियासत करते रहे। जो पाकिस्तान का दुख था, इस दुख को भुलाकर पाकिस्तान की ये तमाम सियासी कायदीन जिन्होंने इस नाम को इस्तेमाल किया, आज अवाम उनसे ये ज़रूर सवाल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये जो हालात हैं, जिस तरह से लोग, इनके चेहरों के मास्क एक एक करके गिर रहे हैं ना, अब ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि खान साहब को अपनी जान को बचाना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं और जो इशारे मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये कभी भी इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे और हर महाज के ऊपर इमरान खान से लड़ाई की जाएगी। व्यूअर्स, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इमरान खान को डील करके या फिर इमरान खान को इन हालात में पहले अपने आप को बचाना चाहिए और फिर सियासत करनी चाहिए? क्या ये रास्ता दुरुस्त है, या फिर वो जेल में जब तक इनका दिल चाहे इमरान खान को रखें और वो इसी तरह दुख सहते रहें, जिसका इशारा सलमान अकरम राजा ने सवाल की शक्ल में इमरान खान के सामने रखा। व्यूअर्स, एक बात तय है इस जवाब के बाद कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान में किसी से डील नहीं करेंगे। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर आज मैंने डील कर ली तो ये कौम के साथ धोखा होगा। वो कौम जो 8 फरवरी को इमरान खान के साथ खड़ी हुई, वो कौम जो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है और कायदीन के ऊपर सवाल कर रही है, वो कौम क्या ये डिजर्व करती है कि इमरान खान को डील करें और डील करके बाहर चले जाएं? ये खान साहब की वो सोच है जो उन्होंने अपने उस जवाब में सलमान अकरम राजा के जरिए पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाई कि दुख पाकिस्तान का दुख है और मैं इस दुख के लिए लड़ूंगा और पाकिस्तान की कौम को कहो कि जाओ, जाकर इस दुख में बराबर के शरीक हो जाओ। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को जोड़ के रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान के सियासतदानों को आप देखें तो आपको एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सियासतदान पाकिस्तान के तमाम आवाम को जोड़ना चाहते हैं। आज जितनी भी नून लीग के ख़ानदान के लोगों ने तकरीरें की, JF थंडर के बनाने से लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वहाँ पर आपको जहर मिलेगा, वहाँ पर आपको नफ़रत मिलेगी और ये नफ़रत के बीज बो रहे हैं। और नफ़रत का बीज जब आप बोते हैं ना, तो फिर दरख्त भी नफ़रत का फल आपको देगा और फिर ये बात आपने कभी भूलनी नहीं है। व्यूअर्स, आज की तारीख के अंदर खान साहब के केसेस अदालतों में जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, इसकी एक मुकम्मल शक्ल मैं आपके सामने रख देता हूं और आज कौन कौन से केसेस अदालतों में इनकी सुनवाई होने जा रही है। और वैसे इमरान खान का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का ये मामला है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये इजाज़त दे दी है। प्रोसिक्यूशन अदालत ये मामला लेकर गई और उन्होंने इमरान खान से जेल में तफ्तीश और इन 2 टेस्ट करवाने के हवाले से इस्तदा की थी, जिसे कल लेट आवर्स में ये फैसला आया और अदालत की तरफ से ये इजाज़त दी गई। अब इसमें कैच क्या है कि 2 बरस आप खामोश बैठे रहते हैं, आपने जो सबूत अदालत में पेश करने थे वो सबूत आपके पास नहीं है। आपने सहारा लिया ऐसे 2 टेस्ट का जिससे आप इस चीज़ का तयन करेंगे कि इमरान खान ने कोई साजिश तैयार की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये साजिश तैयार करने के बाद आपने हुक्म दिया और लोगों ने जाकर हमला कर दिया। अब अगर आपके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद थे तो फिर इन 2 टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत क्या महसूस हुई?
اب یہ عمران خان کا جو کیس ہے جی 9 مئی کا، اور جتنے بھی کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے جب وہ اس وقت جیل میں تھے، ان کی اپنی تحویل میں تھے، سچ اور جھوٹ کا تعین اب ایک مشین کرے گی۔ اب انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک تو رپورٹس جب یہاں پر فیصلے لکھے لگائے آتے ہیں اور جج نے سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر ان رپورٹس کو جب آپ کوئی بھی ٹیسٹ تیار کریں گے اور انڈیپینڈنٹ آپ اس کو کس طرح سے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، چونکہ عدالتیں ان کے کنٹرول میں، اور جن رپورٹس کو بنانا جن لوگوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے وہ کیا رپورٹس کو بدل نہیں سکتے؟ بالکل بدلیں گے، اور یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے انکار کر دیا۔ سلمان صفدر صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اب اس کے اندر لیگل نقطہ کیا ہے؟ اگر عمران خان انکار کرتے ہیں تو کیا زبردستی عمران خان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب سلمان صفدر صاحب جی اس کو چیلنج کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو اس سے بڑی عدالت ہے جہاں پر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، وہاں سے کیا اس فیصلے کو اسی طرح برقرار رکھا جاتا ہے یا پھر عمران خان کی بات مان لی جاتی ہے۔ آج ایک تو القادری ٹرسٹ کیس کی جی سماعت ہے، اور القادری ٹرسٹ کیس میں سزاؤں کے خلاف عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اپیلیں ہیں، اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے جی وہ سن رہا ہے۔ 12 بجے اس کی سماعت ہوگی۔ اب فیصلے کا اثر کیا ہوگا؟ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ سزا معطلی کے کیس میں وکیل کون ہے جی؟ سلمان صفدر صاحب۔ اب سلمان صفدر صاحب لاہور میں بھی 9 مئی کے کیسز، اس کے اندر بھی وکیل ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں جی؟ انہوں نے جو واردات ڈالی ہے باریک، اور ہمیشہ سے یہ کرتے آئے کہ ایک ہی تاریخ پر پورے ملک کے اندر کیسز، جہاں جہاں خان صاحب کے کیسز ہوتے ہیں وہ تاریخ رکھتے ہیں، اور وکیل اگر ایک ہوگا تو وہ 2 جگہوں پر کیسے ممکن ہے کہ وہ جا کر اٹینڈ کرے؟ تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا جی کہ 8 مئی کو ہائی کورٹ اسلام آباد میں دونوں مقدمات میں سماعت کے لیے مقرر تھے۔ سلمان صفدر صاحب جو تھے وہ ہائی کورٹ 9 مئی کے کیسز میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں جا سکے، تو آج بھی انہوں نے اسی قسم کا کام کیا کہ ایک وکیل 2 ہائی کورٹس میں ایک وقت میں کیسے پیش ہو سکتا ہے۔ اب کیس کو کمزور کرنا ہے نا۔ آپ کو اگر یاد ہو جب عمران خان کی ملاقات وکیلوں سے نہیں کروائی جاتی، اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلمان صفدر اگر اندر گیا تو خان صاحب سے سوال کرے گا، خان صاحب ہدایات دیں گے، تیاری ہوگی، تو لہٰذا اس محاذ کے اوپر یہ ملاقات نہیں ہم نے ہونے دینی۔ اور پھر عمران خان کی بغیر ڈائریکشنز کے یہ کیس جو ان کے وکلا ہیں وہ عدالتوں میں لڑیں گے، تو اس سے بھی کیسز کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح 8 فروری سے پہلے جب کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے لوگ، تو رجسٹر خان صاحب کے پاس ان لوگوں نے لسٹ کا جانے نہیں دیا۔ 800 کے قریب لوگ الیکشن میں گئے، جن میں سے خان صاحب کو بالکل بھی نہیں یہ معلوم تھا کہ کون تحریک انصاف کا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ آج اگر آپ بات کریں نا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رانگ نمبرز ہیں، جو اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس دن رکھی گئی جب آپ نے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ عمران خان کی مشاورت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے۔ آج اس کا نتیجہ دیکھ لیں، قوم جذباتی تھی، قوم عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے اور پہلے بھی کھڑی تھی، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ عمران خان کی پارٹی سے لڑے ہیں تو جناب ہم نے اس کو ووٹ دینا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یہ ماضی میں کس جماعت کے ساتھ رہا، ماضی میں کس قسم کے بیانات دے چکا ہے، اس کی اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں کوئی اس کی پہچان ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ لیں لطیف کھوسہ صاحب، کیا ان کی کارکردگی ہے، کس جماعت سے وہ آئے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے چلاکی کیا کی کہ اپنے آخری دنوں سے مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جب ان کے آخری دن اور ان کی اپنی جماعت میں لوگوں سے نہیں بن رہی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عمران خان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیے۔ وہاں سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہاں یار یہ عمران خان کا نام لے کر تو بڑی پبلسٹی ملتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف کھوسہ کے انٹرویوز بہت سارے چلتے تھے، اور پھر اچانک ان انٹرویوز کے اوپر پابندی لگ گئی، اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے۔ تو اس طرح سے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کا پاکستان تحریک انصاف یعنی جو نظریاتی ورکر تھا وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ کہاں ہے مراد سعید؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر مراد سعید جیسے لوگ پارٹی کے اندر ہوں گے تو پھر پارٹی میں کوئی دھوکہ دینے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس طرح آج لوگ کمل شوذب جیسے کہتے ہیں نا کہ میں علیمہ آپا سے لڑوں گی اور میں پوچھوں گی ان سے کہ جو چیئرمین ہے عمران خان ہمارا بانی چیئرمین ہے اور جو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گوہر ہے۔ تو یہ رویے، یہ ٹینڈنسیز ان رانگ نمبرز کی وجہ سے ہے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور آج بھی اسی ٹینڈنسی اور اسی پیٹرن کو فالو کیا جا رہا ہے خان صاحب کے کیسز کے اندر۔ خان صاحب کی آج ملاقات کا دن بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات کے اندر جو لسٹ تیار کی گئی انتظار حسین پنجوتا صاحب کی طرف سے اڈالہ جیل انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہے۔ اس میں فردوس شمیم نقوی ہیں، اسامہ حمزہ MNA ہیں،
میاں غوث ہیں, فیصل جوید ہیں, رانا عاطف MNA ہیں. علی امین گنڈا پور کا جی نام جو تھا پہلے تھا لیکن بعد میں سے نکال دیا گیا. 5 لوگ ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لاسٹ ملاقات پیر کو علیمہ خان کی اور خاندان کے باقی لوگوں کی ہوئی ہے, انہیں کل یہ اجازت ملتی ہے یا اجازت نہیں دی جاتی. میں آپ کو ویورز ایک بریک تھرو کی بات کر رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب اسلام آباد کی سیٹ سے جیتے. ان کی سیٹ کے اوپر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیتے نہیں تھے, ان کو جتوایا گیا, کیس ان کا چل رہا ہے. اب طارق فضل چودھری صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس انٹرویو میں وہ کیا کہتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف PTI کے ساتھ ایوان میں اپنی تقریر کے ذریعے سیز فائر کر چکے, اب بات اس سے آگے جا رہی ہے اور PTI اسے انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے جس کا میں ابھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا. صرف اتنا کہوں گا کہ PTI ان لوگوں کو آگے آنے دے جو اسپیس بنا سکتے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ آپ بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے غلط انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اور خان صاحب کے پاس بھی غلط انفارمیشن جاتی ہے کہ ہاں یہ ڈیل کر سکتا ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے, یہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے. آج آپ پوچھیں نا کہ اعظم سواتی صاحب کہاں گئے, پہلے تو وہ بڑی شان سے نکلے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اعظم جاؤ, جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو. آج وہ دیکھیں کہ خبر سچ ہو رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دی تھی اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر, کہ خان صاحب نے کہا کہ اعظم یہ لوگ نہیں مانیں گے, ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھا. لیکن اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ ایک موقع دیں. میں نے عارف علوی صاحب سے بھی رابطہ کیا, وہ پاکستان آ رہے ہیں اور دیکھیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. آج اس بات کو بھی کئی ہفتے گزر گئے لیکن اعظم سواتی صاحب آپ کو منظر سے غائب نظر آ رہے ہیں. اور کچھ بھی لوگ لانچ ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. حامد رضا صاحب, ان سے سوال ہوا کہ آپ سیز فائر چاہتے ہیں, اس کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ بالکل جی APC بلائیں اور پاکستان کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اور سیاسی جنگ ہے. ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا, ہماری جنگ جمہوریت کے لیے ہے. DG ISPR نے یوتھ اور تمام سیاسی جماعتوں کے کردار کی تعریف کی. یہ بیان خوش آئند ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کی پالیسی اس بیان کے تناظر میں ہی دی جائے گی. ایکس ٹویٹر کھلنے کے بعد جس طرح تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے انڈیا کے پرخچے اڑائے وہ تمام فگرز ریکارڈ پر آ گئی ہیں. ایکس اور ٹویٹر اب بند نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیں یہ جو فگرز اور سوشل میڈیا کا جو ذکر کر رہے ہیں نا, اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایک پوسٹ کی گئی جس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جب ملک پر کڑا وقت آیا تو عمران خان ان کی ٹیم چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا میدان میں مکمل اتحاد اور عزم کے ساتھ مودی کی شر انگیزی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی. مگر وہ لوگ جو فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے مودی کے یار ہونے کا عملی ثبوت دیا. یاد رکھیے, بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ملک دشمنی نہیں بلکہ سچی حب الوطنی ہے اور یہی ہمیں عمران خان نے سکھایا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کھل کر سامنے اس طرح سے کیوں نہیں آئی؟ باؤ جی کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے, مریم نواز کی طرف لوگ یہ سوال ان سے کر رہے تھے کہ مودی کا نام کیوں نہیں لیتے. آج بھی انہوں نے مودی کا نام نہیں لیا اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے. یہ ایک موقع کی تلاش میں تھے. جو میری پولیٹیکل سینیریو کے اندر ویورز اسیسمنٹ ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جنگ جس مقام پر آ چکی تھی وہاں پر یہ تمام لوگ اس تلاش میں تھے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو اس کرسی کے اوپر زبردستی بٹھایا گیا. جوید لطیف صاحب جو کہتے ہیں ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, ہمیں حکومت دلوائی گئی, ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا اور ہمیں کہا گیا یا تو یہ راستہ ہے یا پھر جیل کا راستہ. انہوں نے یہی سٹیٹمنٹس دینی تھی جو ہمیشہ سے دیتے آئے. لیکن اس پورے سینیریو میں جب حالات بدل گئے تو سب لوگ اب آپ کو یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے, تقریریں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں اور پھر 10 مئی والے ہیں. یہ تمام باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر ایک اور بھی اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ JF تھنڈر طیارہ کس نے بنایا, آج یہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ویئرز یہ وہ لوگ ہیں جو اپرچونسٹ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں بھی انہوں نے کسی قسم کی سیاست نہیں کی. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنے مقاصد اور اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے, آج ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اور پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی ایجنڈے کے پاکستان کے لیے وہ لڑا اسی طرح جس طرح سپاہی ہمارے لڑ رہے تھے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے یا دیگر جماعتوں نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی اور ہر محاذ کے اوپر
وہ خاموش رہے. اور آج جب سیز فائر ہو گیا، پاکستان کی فوج کا جو بھرپور دفاع تھا، دشمن کو ہم نے گھر میں گھس کر مارا، اور دنیا سے جس طرح سے پاکستان کے دفاع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جب سیز فائر نہیں ہوا تھا، جنگ جاری تھی، اس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کے JF تھنڈر طیارہ جو ہے وہ دشمن کو نیست و نابود کر دے گا، لیکن خاموشی، مودی کا نام نہیں لیا. اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی اس وقت آپ کو جو ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے دشمن کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم تمام آپشنز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے کہا؟ اس وقت آپ کو مکمل خاموشی نظر آئے گی. لیکن آج یہ تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ لینے کی ایک پوری بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو نا یاد کرواتا ہوں ایک ویڈیو آج دوبارہ سے اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو ہے جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی، جس میں انٹرویو کیا طلعت حسین صاحب نے، اور انہوں نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب اور پاکستان کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ہماری بہت سارے جتنے بھی مائل سٹونز ہیں ڈیفنس کے معاملے میں اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا واقعی ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی اس کے اندر کردار ہے؟ تو اس کے اوپر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا یہ جواب تھا کہ نواز شریف تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتا. آپ پوچھیں SM ظفر سے، آپ پوچھیں، انہوں نے ایک اور بھی صاحب کا نام لیا کہ آپ جا کر پوچھیں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ توجہ نہیں دی، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایٹامک پاور پاکستان کو بنایا جائے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی وہ تمام باتیں ہیں جو انہوں نے میڈیا پر کہی. یہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اور اس ملک کے حکمرانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس نے اتنی زحمت نہ کی کہ 5 منٹ کے لیے جہاز میں بیٹھ کر میزائل جب فائر کر رہے تھے افتتاح کے لیے آ جاتا. نواز شریف کے بارے میں اس ملک کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیا. تو ویورز یہ حالات ہیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ رافیل ایک فرینچ جہاز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. آج آپ کے JF تھنڈر نے اسے گرایا، اور JF-17 تھنڈر کو نواز شریف نے بنایا. اچھا، اب جو دی ویک مشہور میگزین ہے جی، اس کی رپورٹ کیا ہے؟ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے جی کہ، اور اس نے یہ لکھا کہ جو رافیل فائٹرز کو J-10C طیارے کی مدد سے گرایا گیا. اب وہ تھنڈر 17 کی بات کر رہی ہیں، حالانکہ میگزین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ J-10C طیارے کی مدد سے اسے گرایا گیا، اور J-10C نے رافیل گرایا. یہ مشہور میگزین دی ویک کی رپورٹ ہے. آپ جیسے مرضی کمپیریزن کریں. میں آج ان کی تقریر سن رہا تھا کہ مجھے کہنے دیں، مجھے یہ فرق جو ہے وہ بتانا پڑے گا قوم کو. اگر آپ یہ نفرت کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو اپنی طرف کر لیں گے تو یہ عوام آپ کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ کے چہروں کو، آپ کی سیاست کو پہچان چکے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 10 مئی والے ہیں. 10 مئی والے آپ ہو نہیں سکتے. 10 مئی والا وہ سپاہی تھا جو سرحد کے اوپر لڑا. 10 مئی کو پاکستان کی عوام لڑی، اور پاکستان کی عوام اور سرحد پر کھڑے سپاہی نے دونوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، اور آپ کی حقیقت یہی ہے. اب ویورز یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان کو خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ یار ملک کا دفاع بہترین، پاکستان کی افواج جنہوں نے ملک کا دفاع کیا، دشمن کو دشمن کے گھر میں گھس کر مارا، ہمیں تو لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے آپ کو نا یہ بڑھ چڑھ کر بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس محاذ کے اوپر بھی پاکستان کی عوام سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نفرت کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عوام آپ کو وہی جواب دے گی جو 8 فروری کو آپ کو جواب ملا. آپ جتنا مرضی 9 مئی کہیں، 10 مئی کہیں، 28 مئی والے کہیں، جو مرضی آپ بیانیہ بنا لیں، پاکستان کی عوام نے وہی نتیجہ آپ کے ہاتھ میں رکھنا ہے جو 8 فروری کو آپ کو ملا. پھر مودی کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی کونے میں لگا ہوا ہے اور اس کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا. ایسی صورتحال میں بکھلاہٹ میں مودی کوئی حرکت کر سکتا ہے. ایسا ہوا تو پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دے گا، اور اس کے عالمی اثرات بھی ہوں گے. دیکھیں، جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم نون کے پاس یہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. بالکل تباہ و برباد ہو گیا. اور یہاں پر بھی ادھار کا پولیٹیکل کیپٹل، جھوٹ کا پولیٹیکل کیپٹل، اور ایک ایسا پولیٹیکل کیپٹل جو عوام کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ کسی اور کے مینڈیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس ہے. مودی کے پاس یہ پولیٹیکل کیپٹل اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کو کیا ضرورت تھی ایک ایسے ایڈونچر کرنے کی، ایک ایسا محاذ کھولنے کی جس سے وہ اپنا یہ پولیٹیکل کیپٹل حاصل کر سکے، عوام میں مقبولیت اس کی بڑھ سکے. لاسٹ جو الیکشن ہے اس کے نتائج آپ دیکھ لیں، اور مودی نے پاکستان کے خلاف ہمیشہ زبان استعمال کی. اگر آپ ترقی کی بنیاد پر اپنے عوام کو اپنے ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے
جو نیشنلزم کا نعرہ تھا اس کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور مودی ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ اگر آپ پچھلے کچھ برسوں کی اس کی سیاست کو اٹھا کر دیکھیں، پہلگام کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں سے اسے جو اس کے نتائج تھے، جو وہ چاہتا تھا، وہ اسے نہیں ملا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈال دی۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر نتائج حاصل کرنے کی کوشش آپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو نتائج نہیں ملے۔ آج ان کی سرکار سے اس ملک کے اندر یہ سوال ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ تو جواب سرکار کیا دیتی ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے۔ ارے بھائی، انویسٹیگیشن اگر جاری تھی تو پھر تم نے پاکستان کے اوپر حملہ کس بنیاد پر کر دیا؟ تو آج ان کی اپنی حکومت اور ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو ان کی جو ناکامی ہے اس کے باقاعدہ شواہد ملیں گے، اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس میں اب میرا خیال ہے کہ پاکستان یا دنیا میں کسی کو اس پورے واقعے کے حوالے سے کوئی دو رائے اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مودی کا پولیٹیکل کیپٹل حاصل کرنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ دو بھائیوں کی یہ کہانی ہے، ایک کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو گیا، وہ کہیں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی اس کی پاکستان کے اس محاذ سے ساری ذمہ داری تحریک انصاف پر ڈال کر پولیٹیکل کیپٹل اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسرا جو ان کا بھائی ہے مودی بھارت کے اندر، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس پورے واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر ملک کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے، اپنے اور پاکستان کے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دونوں طرف سے یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے جی ہوا ہے، ایک نون لیگ کر رہی ہے اور مودی جو ہے وہ کر چکا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو کہا خواجہ آصف نے کہ اگر کوئی قدم اٹھایا گیا تو بھارت کو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل جی ریٹائرڈ محمد سعید ہیں، سابق چیف آف جنرل سٹاف ہیں، ندیم ملک کے پروگرام میں گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ کشمیر میں ایسا واقعہ دوبارہ ہوگا۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کو فوجی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہر بار دوسرے کو موقع دینے کے بجائے ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں۔ ہم جس طرح 78 سال تک رہے ہیں، ہمیں اس طرح اب نہیں رہنا۔ تو یہ اس کے بعد اوبیسلی دنیا اگر ڈیل میکر ٹرمپ کو کہہ رہی ہے تو وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہر صورتحال کو اپنے فائدے میں استعمال کریں گے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ ٹیرف آیا، ٹیرف کے اوپر ایک ڈاکومنٹری جی ہم نے بنائی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر جا کر لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کی پابندیوں کے ذریعے دنیا کو کس طرح اپنی مٹھی میں کیا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی گولی نہیں چلی، لیکن اب وہ کاروبار کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور بھی طریقے ہیں جس سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، یا پھر جنگ شروع کیے بغیر ہی آپ اپنے عوام کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دیں، اور یہی پیغام جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ ویورز، میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ ہم نے اوور دا ایئرز بھارتی فلم انڈسٹری کو پاکستان کے خلاف بہت ساری ایسی فلمیں بناتے ہوئے دیکھا۔ یہ صرف رویہ بھارت کا نہیں ہے، اس سے پہلے ہالی ووڈ کے اندر بھی جتنے بھی ٹیررسٹ پلاٹس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو پاکستان کا نام یہ جان بوجھ کر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ ویسٹ کی ایک ذہن سازی کی جا سکے۔ آج بھی آپ یورپ میں ٹریول کریں، دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں، جب ہم اپنا تعارف بطور پاکستانی کرواتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ذرا دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہوں تو پھر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ از اٹ سیف ٹو گو ٹو پاکستان؟ تو سر یہ ایک صرف ایک متھ بنا دیا گیا پاکستان کے حوالے سے کہ حالات وہاں پر خراب ہیں، اور پھر جب ایڈوائزریاں جاری ہوں، جب حالات خراب ہو جائیں تو وہ پھر ان تمام چیزوں کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہمیں بطور دہشت گرد پیش کیا گیا، ٹیررسٹ پلاٹس جو ہیں وہ دہشت گردی کے پاکستان میں بنتے ہیں۔ اسی طرح بھارت نے بھی اپنی فلموں کے اندر اسی قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی، اور اب ایک ان کی فلم آئی ہوئی ہے ڈپلومیٹ، اس کے اندر بھی ہمارے پاکستان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کہی گئی۔ تو اب پاکستان نے جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی عوام کی، وہ ڈیمانڈ کیا جی کہ یہ جو کچھ آپریشن ہوا ہے، جس طرح پاکستان کی فضائیہ نے دشمن کو تباہ و برباد کیا، اب ہمیں ایک فلم بنانی چاہیے۔ مشہور ڈائریکٹر جی نبیل قریشی صاحب نے مداحوں نے بھارت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے کیے گئے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص پر فلم بنانے کی اپیل کر دی۔ ٹویٹ میں تجویز دی گئی کہ پاکستانی اداکار فواد خان کو ایئر وائس مارشل اور اورنگزیب احمد کا کردار ادا دیا جائے، چونکہ دونوں میں کافی مشابہت ہے۔ ایک صارف نے نبیل قریشی کو مشورہ دیا چونکہ فواد خان بھارتی انڈسٹری کا حصہ رہ چکے ہیں، لہٰذا وہ ایئر مارشل اورنگزیب کے کردار کے لیے صحیح انتخاب نہیں۔ اس کے برعکس پاکستانی انڈسٹری سے مخلص اداکاروں کو اس فلم کا حصہ بنایا جائے۔ تو پاکستان کو جی بہت پہلے ہی کام شروع کر دینا چاہیے تھا۔ دنیا بیانیے میں اب آگے جا رہی ہے،
یہ ماڈرن وارفیئر جو ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ بیانی کی جنگ ہے، یہ ایٹم بم سے جنگ آگے نکل گئی ہے. اور اس جنگ کو کیسے جیتنا ہے، اس میں آپ کا جو میڈیا ہے اور جو اسکرین ہے، آپ کی جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، آپ کے ٹیلی فلمز لکھنے والے، آپ کے فلمز لکھنے والے، آپ کے ڈاکومنٹری فلم میکرز، اور جو دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر آپ کا بھی کنٹینٹ موجود ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کنٹینٹ کیا ہے، لاہور نہیں جاؤں گی، پنجاب نہیں جاؤں گی، اور اس قسم کی فلمیں بن رہی ہیں نا. تو یہ کبھی بھی کوئی بیانیہ نہیں بناتی. مولا جٹ بنائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اس کاز پہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں بھارت نے بہت سارے ایسے واقعات جس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسے انہوں نے پاکستان سے اٹیچ کیا. اب دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی وہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں تو ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو تھا. اور پھر اگر آپ کے پاس نواز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم موجود ہو جس نے ماضی میں انٹرویو کیا دیا، بہت ہی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب نیوز نے اس کو رپورٹ بھی کیا. He said that Pakistan had become the isolated in the world, asking who is responsible for bringing the country to its present state. I'm not just a Pakistani citizen. He said the people have elected me as a prime minister and I know a lot of things. The former prime minister has been criticized for his interview published in Dawn newspaper on May 12th, in which he highlighted the role militant outfits in the cross-border terrorism. 12 مئی کو جی یہ بھی ایک انٹرویو آیا تھا، اس کا بھی ذکر کرتے نا کہ ہم 10 مئی والے ہیں، ہم 12 مئی والے ہیں، ہم نے 12 مئی کو پاکستان کے اوپر ہی حملہ کر دیا. کیسے؟ The militant organizations are active. یہ الفاظ ہیں جی ان کے. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the borders and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete the trial? Sharif had said in the interview. تو سر یہ 12 مئی والے بھی ہیں، یہ اس سے پہلے بھی جو سٹیٹمنٹس ان کے آئے، تو یہ ضرور سوال ان سے ہونا چاہیے. اب اس کا جواب پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. دیکھیں عمران خان کو رہا کرنا اور عمران خان کی رہائی کا ایک انڈائریکٹ پیغام حامد میر صاحب نے دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں، اور آپ اسے غور سے سنیے گا، اور یہ پاکستان میں اداروں سے ریکویسٹ کی گئی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ قیدی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں اور وزیر بن جاتے ہیں، لیکن سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا کا خوف کریں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. انہوں نے نا ایک پوری ایک انالوجی رکھی، اور انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب کے 13 سال جو انہوں نے قید میں کاٹے اس کا ذکر دیا. اب آصف علی زرداری صاحب تو اپنے کرپشن کے کیسز کی وجہ سے تھے نا، عمران خان کس وجہ سے ہے یہ قوم کو ضرور بتائیں. اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. الفاظ ان کے بالکل ٹھیک ہیں کہ آپ نے تو چلے جانا ہے، آپ تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر ہم سیاستدان پھر دوبارہ آئیں گے، یہ ان کا کہنا تھا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے تھے کہ ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں، جو قیدی ہے اسے نکالیں. قوم کا بہترین دفاع تھا پاکستان کا، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ لیڈرشپ کی، جو ہمیں نظر ہی نہیں آئی. لیڈرشپ جو ہے وہ غائب تھی. اور اب جیتنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ تیارہ میرے والد محترم نے بنوایا تھا، پاکستان کے لیے بنوایا تھا. اس ملک کا محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا کہتا ہے، جا کر سن لو. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.